बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। ये कहानी एक ऐसे बूढ़े शख्स तेजा की है जो अपनी जवानी के ज़माने में भारत के शहर शाहजहांपुर में तकसीम से पहले गरों की लेपा पोती यानी सफ़ेदी करने वाले पेशे से वाबस्ता था। तेजा ने मुझे ये कहानी 1980 में उस वक्त सुनाई जब वो इत्तेफाक से मेरे घर में सफ़ेदी करने आया था। दरअसल इस बूढ़े शख्स तेजा ने मेरे घर में मौजूद टेबल पर डरावनी कहानियों के कुछ शुमार देखे थे, तो उसने मुझसे सवाल किया था, भाऊजी आपको डरावनी कहानियां पढ़ने का शौक है? मैंने जवाबन कहा था, डरावनी कहानियां पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी हूँ। इस पर उस बूढ़े शख्स ने कहा, मैं आपको अपनी जिंदगी में बीती, अपनी आंखों देखी ऐसी सच्ची कहानी सुनाऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे, और आप जब ये कहानी अपने पढ़ने वालों के लिए लिखेंगे तो वो उसे जरूर पसंद फरमाएंगे। मैंने उस सफेदी वाले से कहा, तुम किसी इतवार के दिन मेरे घर आकर मुझे अपनी आप बीती सुनाना। उसने हामी भर ली थी और फिर वो एक इतवार सुबह के वक्त मेरे घर आया था। चाय वगैरह से फारिग होकर उसने अपनी कहानी यूं बयान की थी, मेरा नाम तमीजुद्दीन है, लेकिन ये बिगड़कर तीजा पड़ गया है। हम जद्दी पुश्ती सफेदी करने वाले पेशे से वाबस्ता हैं। मेरे मरहूम बाप का नाम शुबराती था। वो अपने जमाने का बड़ा मशहूर चूना मास्टर यानी कि सफेदी करने वाला था। वो लोगों के घरों में जाकर सफेदी किया करता। बाज दफा उसके बहुत से गाहक अपने घरों कोठियों में सफेदी चूने के साथ रंग वगैरह इकट्ठा करवा लिया करते थे। इसलिए मेरे बाप ने एक हिंदू रंग साज जिसका नाम तलवारी राम था उसे अपने साथ रखा हुआ था। ये नौजवान अपने काम में बड़ा यकता और तेज काम करने वाला मशहूर था। खास तौर पर इसकी ये बात बड़ी काबिल तारीफ थी कि इसके हाथ के किए गए रंग में सफाई के अलावा चमक बहुत अच्छी होती थी। ये मुख्तलिफ रंगों में सफाई के तालमेल से ऐसे ऐसे डिजाइन बनाया करता कि देखने वाले बेइख्तियार इसकी तारीफ जरूर किया करते थे। मेरे बाप ने शाहजहांपुर की एक मार्केट में छोटी सी दुकान खोली थी जिसके बोर्ड पे लिखा था कि यहाँ किल्ली करने वाले, रंग साज और लिपा पोती करने वाले की सहूलत मौजूद है। माशाल्लाह दुकान अभी चला करती थी। मेरे बाप ने मुझे तलवारी राम के साथ रंगो रोगों का काम सीखने और उसकी मदद के लिए अपने साथ रख लिया था। मेरी उम्र उस वक्त बामुश्किल 16 साल होगी। उस जमाने में सफेदी करने वाले मजदूर को 2.5 रुपए रोज मिला करते थे। एक दिन हमारी दुकान में एक लरजदा हामदा बूढ़ा शख्स पुरानी सी साइकिल पर आया। उसने अब्बा के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि वो नमाज पढ़ने गए हुए हैं, आते ही होंगे। उसने कहा, चलो मैं थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। फिर बातों ही बातों में उसने कहा, बेटा मेरी मालकिन ने अपनी घर की सफेदी और घर के दरवाजों और खिड़कियों को पेंट करवाना है। तुम जरा हमारे साथ चलकर काम देखो कि चूना रंग पर कितना खर्चा आएगा और काम में कितने दिन लगेंगे। अभी वो मुझसे बातें ही कर रहा था कि इस दौरान अब्बा नमाज पढ़कर आए। उस बूढ़े को वो इत्तेफाक से जानते भी थे। अलग सले के बाद उन्होंने उस बूढ़े से कहा, तुम्हारी मालकिन बहुत अरसे बाद अपने मकान में सफेदी और पेंट करवा रही है, खैरियत तो है ना? इस पर उस बूढ़े ने बताया कि बम्बई से मालकिन की बड़ी बेटी अपने शोहर और बच्चों के साथ आ रही है। घर की हालत बहुत खराब है, इसके दरो दीवार बहुत मैले और प्यासे हैं। अब्बा ने मुझे अपने साथ लेते हुए उस बूढ़े को कहा, तुम अपनी साइकिल पर घर पहुंचो, हम पीछे आते हैं। हम जब तांगे पर बैठकर अपनी मंजिल पर पहुंचे तो लंबाई में 3 मंजिला ऊंचा एक हवेली नुमा मकान हमारे सामने था, जबकि दरो दीवार इंतहाई बेरौनक, मकान बेरंग थे, जगह जगह से प्लास्टर झड़ा हुआ था। बहरहाल जब हम उस घर में दाखिल हुए तो वहाँ अजीब सी नहूसत, सलीन और पुरअसरारियत का माहौल बाया। निचली मंजिल जहाँ से डेयरी शुरू होती थी वो बिल्कुल वीरान, आदम बेजार खाली थी। उसे पार किया तो हमारे सामने ऊपरी मंजिल की जानिब जाती सीढ़ियों का तवील सिलसिला था। हम उस पे कदम ब कदम चढ़ते हुए दूसरी मंजिल के पहले कमरे तक पहुँचे तो वो खाली था। लगता है कि यहाँ लोग नहीं रहते। अब्बा ने उस बूढ़े से खुद ही सवाल किया। हाँ, बस इस घर की मकानियत सिर्फ 2 अफराद, मालकिन और मुझ पर मुश्तमिल है।
تو کوئی کرایہ دار کیوں نہیں رکھ لیتے؟ وہ جی کئی دفعہ اسے کرائے پر چڑھانے کی کوشش کی، لیکن پتہ نہیں کوئی اس مکان میں کوئی کرایہ دار فیملی آنے کو تیار نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ اس مکان کی ہوا نکل گئی ہے۔ اس بوڑھے نے بڑا چونکا دینے والا جواب دیا تھا۔ یہ بری ہوا سے تمہارا کیا مراد ہے؟ ابا نے اسے حیرانی سے پوچھا، لیکن وہ چپ رہا۔ پھر ایک کمرہ آیا تھا، وہ بھی خالی تھا۔ جب ہم تیسرے بڑے کمرے میں پہنچے تو وہاں خاصا اندھیرا تھا اور کونے میں لگی چارپائی پر ایک اچھی خاصی عمر کی بڑھیا بیٹھی تھی۔ ہم نے اسے بغور دیکھا، یقیناً اس کی عمر اس وقت 90 برس کے لپیٹے میں ہوگی۔ برف جیسے سفید بال اور اس پر جھریوں زدہ چہرے پر پلکیں بھی اجلی ہوئی کی مانند تھی۔ مالکن، یہ سفیدی کرنے والے شبراتی ماسٹر آ گئے ہیں، اس بوڑھے نے معمول کے لہجے سے ہٹ کر کہا۔ اچھا مونو بابا، ذرا باورچی خانے سے موم بتی لے آؤ، وہ لائن چلی گئی ہے، پھر ان سے بات کرتی ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے آہستہ سے کہا، لائن در حقیقت ہندوستان میں بجلی کو کہتے ہیں۔ وہ بوڑھا موم بتی لے کر آیا، اسے جلایا تو اس کی روشنی میں اور بھی پر اسرار لگنے لگی تھی۔ جب میں دیوار پر اس کا سایہ دیکھا تو سچی بات ہے مجھے خوف آنے لگا تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد بجلی آئے، سب کچھ نارمل ہو گیا۔ میں اور ابا سارے گھر کے کام، اخراجات اور کام کی مدت تکمیل کا حساب لگانا چاہتے تھے۔ آپ نے گھر کی حالت تو دیکھ لی، کتنی گندی ہے۔ برسوں ہو گئے اس کی چھت، دیواروں، کھڑکیوں، دروازوں کو چونا رنگ روغن کو دیکھتے ہوئے۔ ہاں بیگم صاحبہ نظر آ رہا ہے، لیکن میں نے گھر کی حالت سرسری دیکھ لی ہے۔ یہ بابا جی مجھے اوپر نیچے سے صحیح معنوں میں آپ کو بتلا سکوں کہ اس کی سفیدی اور پینٹ میں کتنا عرصہ لگے گا۔ اور رہی بات مزدوری کی تو آپ جو چاہیں گے لے لوں گا۔ نہیں بھائی، ہم کسی کا حق نہیں مارتے۔ اس بڑھیا نے فوراً ہی ابا کی بات کاٹی تھی۔ تم اس کی پرواہ نہ کرو، ہم تمہیں تمہارا پورا حق دیں گے۔ ابا نے مجھے کہا، بیٹا تم بیگم صاحبہ کے پاس ٹھہرو، میں ذرا کام دیکھتا ہوں۔ حالانکہ میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیونکہ یہ ابا کا حکم تھا لہٰذا میں نے اس کی تعمیل کی تھی۔ در حقیقت میرے ابا بہت سخت مزاج کے تھے، وہ ہمیشہ جو حکم دیتے اس کی تعمیل ہمارے لیے اولین فریضہ ہوتی تھی۔ میں اس بڑھیا کے پاس بیٹھا رہا۔ میں نے اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے سے یہ اندازہ لگایا کہ وہ اخلاق کی بہت اچھی ہونے کے ساتھ اتنی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود اس کی قوت گویائی اور سماعت اچھی حالت میں تھی، اور پھر رفتہ رفتہ میرا خوف کسی حد تک کم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا اس بوڑھے کے ساتھ کام دیکھ کر آئے تو انہوں نے اس بوڑھی عورت کو کہا، بیگم صاحبہ گھر کی در و دیوار کی حالت بہت ناگفتہ بے ہے۔ ان کی سفیدی اور پینٹ کے کام میں کم از کم مہینہ بھر لگے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے دیواروں وغیرہ پر جو جگہ جگہ سے پلستر اکھڑا ہے اسے ٹھیک کروائیں، اس سے سفیدی اور پینٹ اچھا ہوگا۔ ویسے آپ کی مرضی، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گا۔ اور ہاں، یہ منو بائی کی ٹانگیں چلتے ہوئے لرزتی ہیں۔ کون پلستر وغیرہ کے لیے مستری مزدور لائے گا؟ کون ان سے کام لے گا؟ آپ ایسا کریں، مجھے مستری کی دہاڑی علیحدہ دے دیں، میں اپنی نگرانی میں آپ کا یہ کام کروا دوں گا، اگر آپ کو مجھ پہ اعتبار ہو تو۔ ابا نے انہیں اپنا مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ ارے بیٹا، اعتبار کی بات نہ کرنا، تو میرے بیٹے کی طرح ہو، روپے پیسے کی کون سی بات ہے؟ ایسا کرو، منو بھائی نے راج مزدوری کے لیے جتنے پیسے لینا چاہو لے لو اور میرا یہ کام کروا دو، یہ مجھ بڑھیا پر تمہارا احسان ہوگا۔ کوئی بات نہیں بیگم صاحبہ، آپ ہماری ماں کی جگہ ہے، میں آپ کا یہ کام کروا دوں گا۔ ویسے میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ پلستر صرف نیچے زیادہ اکھڑا ہے، 1 2 3 کا کام ہے۔ ابا جی نے پلستر والا کام بہت اچھا اور سستا کروایا تھا، اور پھر جو پیسے اس بڑھیا اماں جی سے بوڑھے منو بابا کے ذریعے گھر کی مرمت، پلستر وغیرہ کے واسطے لیے تھے، اس میں سے آدھے سے زیادہ بچا کر جب واپس کیے تو اماں جی بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ ابا نے تیسرے دن مجھے اور تلواری رام کو اپنے ساتھ کام میں لگایا۔ طے یہ ہوا کہ نچلی منزل سے سفیدی اور پینٹ کا کام شروع کیا جائے۔ میں پہلے پوٹین بھرتا اور دیواروں کو صاف کرتا، پھر ابا دیواروں پر سفیدی کرتے اور سب سے آخر میں تلواری رام پینٹ کرتا۔ کام بڑی تیزی سے جاری تھا کہ ایک دن اچانک کام کے دوران ابا سیڑھی پھسل جانے سے گر گئے۔ ان کی کمر میں کچھ ایسی چوٹ آئی کہ وہ کام کے قابل نہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جگہ ایک ہندو کام کے لیے بلایا جو چونے کوچی پھیرنے لگا تھا۔ ایک روز کام کے دوران مدھو سنگھ نے مجھ سے کہا تھا، یار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے بڑے گھر میں صرف 2 بوڑھے رہتے ہیں۔ یہ گھر بڑا پر اسرار ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے اس مکان کی اوپر والی خالی منزل میں بھی کوئی رہتا ہے۔ تو یہ بات کس بنیاد پر تو کہہ رہا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے جواباً کہا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے آج صبح اوپر کسی کے چلنے کی آہٹ سنی ہے۔
یہ تیرا وہم ہوگا۔ اچھا خیر، اگر ایسا ہی ہے تو میں یہ راز منو بابا سے جاننے کی کوشش کروں گا، میں تلواری رام کے جواب میں یہ کہا تھا۔ شام ہوئی، یہ تو ہم نے دہاڑی کا کام ختم کیا تھا اور اپنے گھر کے کپڑے پہننے کے علاوہ رنگ اور چونے سے برش اور کوچو کو صاف کیا۔ اسی دوران میں جب منو بابا میرے پاس آئے تو میں باتوں باتوں میں ان سے پوچھا، اب یہاں اتنے بڑے گھر میں 2 ہی انسان رہتے ہیں یا کوئی تیسرا بھی ہے؟ انہوں نے نحیف سا غصہ اپنے ماتھے کے شکنوں میں نمایاں کیا اور مجھے قدرے ڈانٹتے ہوئے بولے، بیٹا اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں ہماری ذاتی زندگی میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ میں اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ پھر انہوں نے مجھے یہ تاکید بھی کی کہ تم نے کبھی کسی قیمت پر اوپری منزل کی چھت پر نہیں جانا، اور ہاں جب پہلی 2 منزلوں کا کام ختم ہو جائے تو تمہیں کم از کم 2 دن پہلے مجھے اس کے بارے میں بتلانا ہوگا۔ مجھے ان کی بات بالکل بھی سمجھ میں نہ آئی تھی، اور میں جب کام سے فارغ ہو کر گھر گیا تو وہاں میں نے چارپائی پر لیٹے چوٹو سے کراہتی ابا کو کہا، مجھے اس گھر میں خوف آتا ہے، لہٰذا میں آئندہ ادھر کام کرنے نہیں جاؤں گا۔ ابا نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، ارے کمبخت، میں نے اس مکان کا ٹھیکہ لیا ہے، زبان دی ہے، بے وقوف، عقل کے کچے، میں نے یہ کام تلواری رام سے ٹھیکے پر کروانا ہے، اگرچہ کہ وہ دہاڑی پر کام کر رہا ہے، لیکن میں اس سے اپنا حساب مکا چکا ہوں، لہٰذا ہمیں وہاں کوئی اوپری سایہ ہے یا وہاں کوئی تیسرا بھی ہے؟ بس تو اپنی بچکانہ فطرت اور ڈر کو پرے ڈال اور کل صبح اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کام پر جا، اور ہاں یہ بات بھول کر آئندہ ان کے سامنے نہ کرنا، ورنہ وہ دونوں بتک کے بھاگ جائیں گے۔ 2 دن کے بعد میں نے منو بابا سے کہا کہ مجھے چونا گھولنے کے لیے بڑا ڈرم چاہیے۔ اسی دن اتفاق سے شاہجہاں پور کے بازاروں میں کسی وجہ سے تمام دکانیں بند تھی۔ منو بابا نے کہا، بڑا ڈرم ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وہ سب سے اوپر والی چھت کے اسٹور روم میں ہے، اور وہ اتنا وزنی اور سامان میں پھنسا ہے کہ اسے نکالنے کے لیے کم از کم 4 آدمی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ پہلے گودام سے دوسرا سامان نکالنا پڑے گا۔ تو پھر کیا پروگرام ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، کیونکہ انہوں نے ہمیں خود ہی کہا تھا کہ اوپری منظر میں کسی قیمت پر انہیں بتلائے بغیر نہیں جانا۔ منو بابا نے ایک لمحے کچھ سوچا، پھر گہرا سانس اپنے اندر کھینچتے ہوئے بولے، تم تینوں میری مدد کے لیے اوپر آؤ۔ وہ آگے آگے اور ہم ڈرتے ڈرتے ان کے پیچھے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ جب ہم اوپری منزل کی حدود کی آخری سیڑھی پر پہنچے تو ہمیں انہوں نے ایک جھٹکے سے روکتے ہوئے کہا، اوپر ذرا احتیاط سے آنا، وہ دراصل چھت پر چھوٹی بیوی رہتی ہیں۔ وہ چھت پر ہی رہتی ہیں؟ تلواری رام کے منہ سے بے ساختی یہ سوال نکلا تھا۔ تم یہاں مزدوری کرنے نہیں، شاید ہمیں کھوجنے آئے ہو۔ معافی چاہتا ہوں بزرگوں، تلواری نے فوراً معافی مانگی۔ جب ہم تینوں چھت پر پہنچے تو وہاں یہ منظر دیکھا کہ ایک دبلی پتلی عورت جو کہ شکل و صورت سے حسین ناگ نقشے کی مالک تھی، اس کا قد بھی بڑا اچھا تھا، وہ بڑی خاموشی سے لیکن بے چینی کے عالم میں چھت پر ٹہلنے والے انداز میں مسلسل یوں چکر لگائی جا رہی تھی جیسے کوئی پھڑکی والی موٹر اس کے پاؤں میں لگی ہوئی ہو۔ اس کی آنکھیں مسلسل اس طرح گھوم رہی تھی جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ ہم نے اس پر ایک سرسری نگاہ ڈالی، منو بابا کے ساتھ سٹور کے اندر گھسے اور وہاں سے پہلے وہ سامان نکالنا شروع کیا جس میں ڈرم پھنسا ہوا تھا۔ منو بابا، تلواری رام اور مدھو سنگھ سٹور کے اندر تھے، جبکہ میں باہر تھا اور بہانے بہانے سے اس عورت کی جانب تک رہا تھا۔ وہ یقیناً بڑی ہی پر اسرار لگ رہی تھی۔ وہ ایسی کیوں تھی، یہ سوال میرے لیے تجسس کا باعث بن رہا تھا، لیکن سچی بات ہے میری ہمت نہ ہو رہی تھی کہ میں منو بابا سے اس پر اسرار عورت کے بارے میں پوچھوں، اور پھر مجھے بعد میں بھی ایسا موقع نہیں ملا تھا۔ مدھو سنگھ ابا کی جگہ سارا کام اور حساب کتاب دیکھ رہا تھا۔ وہ کیونکہ ابا کا ہم عمر اور پرانا دوست تھا، اس لیے جیسا وہ کہتا ویسا ہی مجھے اور تلواری رام کو ماننا پڑتا۔ دوسری جانب منو بابا بھی جو ہماری مزدوری بن رہی تھی وہ بغیر حجت کے ہمیں دے رہے تھے، جبکہ ابا کی کمر میں خلاف توقع زخم ہو گئے تھے۔ اور پھر ایک دن بوڑھی مالکن اماں نے مجھے خصوصی طور پر دوسری منزل پر اپنے پاس بلا کر کہا، بیٹا تمیز الدین، مجھے تو آج ہی تلواری رام نے بتایا کہ تمہارے ابا جو سیڑھی پھسلنے کی وجہ سے گرے تھے اب ان کی حالت بہت بری ہو گئی ہے۔ اس نگوڑے منو بابا نے مجھے کچھ بتایا نہیں۔ بیٹا ہمیں معاف کرنا، ہم تو پہلے ہی اپنی زندگی کے ایک عذاب جیسے امتحان میں مبتلا ہیں۔ خدا ہمیں موت بھی آسانی سے نہیں دیتا۔ جی آپ تو بہت محبت کرنے والی بزرگ خاتون ہیں، اللہ آپ کو طویل زندگی دے۔ میں نے کہا، زندگی کی خوشیاں سمیٹنے کی عمر تو تمہاری ہے، خدا تمہیں لمبی اور صحت والی زندگی دے۔ میرا کیا ہے بیٹا، برسوں سے اس گھر کے اس کونے میں پڑی بیٹی کی صحت اور اپنی موت کی دعا مانگ رہی ہو۔ خدا میری بیٹی پر رحم فرمائے، دعا کرو اس بے قصور کی سزا کسی طرح ختم ہو جائے۔
انہوں نے جب اپنے منہ سے یہ الفاظ ادا کیے کہ خدا میری بے قصور بیٹی کی سزا ختم کر دے تو میرے کان کھڑے ہو گئے، اور پھر میں نے ہمت کر کے پوچھا آپ کی بے قصور بیٹی کی سزا والی بات سے کیا مراد ہے؟ میرے سوال پر اماں نے تو پہلے چپ لگا لی، پھر انہوں نے بات ٹالتے ہوئے مجھے کہا تم ابا کا علاج صحیح طریقے سے اچھے ڈاکٹر سے کرواؤ، اور تم اس کے لیے خرچے کی فکر بالکل مت کرنا، بلکہ تم ایسا کرو کہ مشہور گھوڑے ڈاکٹر ڈیفن سے ابا کا علاج کرواؤ، وہ بدپور میں بیٹھتا ہے، وہاں جانے کے لیے موٹر گاڑی کا بندوبست ہم کروائیں گے۔ پھر انہوں نے منو بابا کو حکم دیا کہ وہ میرے ابا کے اچھے علاج کے لیے فوری اقدامات کریں، اور ان کے حکم کے مطابق منو بابا نے ابا کو خصوصی طور پر کرائے کی موٹر گاڑی میں بدرپور لے جا کر ڈاکٹر ڈیفن کو دکھایا تھا، جو بڑا تجربے کار اور سچا گورا تھا۔ اس نے مجھے اور منو بابا کو ایک طرف لے جا کر صاف سے بتایا کہ سیڑھی سے گرنے کی وجہ سے بابا کی کمر کے 2 موہرے مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہیں، اب ان کا علاج کوئی نہیں، صرف موت کا انتظار ہے، لہٰذا میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ ان کے لیے درد کش دوائیں تجویز کر دوں۔ ڈاکٹر کی اس بات سے مجھے بڑی ذہنی اذیت ہوئی، اور پھر اپنے گھر کا کام ختم ہونے، ہمارا تعلق ختم ہو جانے کے باوجود مالکن اماں نے صرف میرے دل کی تسلی کے لیے شہر در شہر اچھے ڈاکٹر حکیموں سے ابا کا مہنگا ترین علاج کروایا، لیکن ڈاکٹر ڈیفن کا کہا سچ ثابت ہوا کہ ابا کا علاج صرف موت ہی تھی۔ ابا مر گئے، ان کے مرتے ہی ایسا لگا جیسے ہماری زندگی کے سمندر میں مدوجز آ گیا ہو۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی، زندگی میں آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے یہ پریشانی وقتی ثابت ہوئی۔ ہوا یوں کہ ابا کی فوتگی کے چند دن کے بعد اماں مالکن صاحبہ منو بابا کے ساتھ موٹر گاڑی میں بیٹھ کر ہمارے گھر آئی تھی اور ہماری بہت ہی زیادہ مالی مدد کی تھی۔ وہ جانے سے پہلے میری ماں سے معافی مانگتے ہوئے بولی ہم تمہارے خاوند کے قاتل ہیں، کاش ہم ماسٹر شبراتی کو اپنے گھر چونے اور پینٹ کے لیے نہ بلواتے۔ انہوں نے بار بار روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ بیٹا مجھ دکھی بڑیا کو معاف کرنا کہ ہمارے گھر میں تمہارے نیک باپ کی وجہ بلا وجہ موت ہوئی۔ نہیں اماں، اس میں آپ کا کیا دوش ہے؟ ان کی موت آئی ہوئی تھی آگے، اور ویسے بھی ان کی موت تو حادثاتی طور پر سیڑھی سے پھسلنے کی وجہ سے ہوئی۔ نہیں بیٹا، سچ پوچھو تو تمہارے باپ کو ایک نادیدہ مخلوق نے ہم سے دشمنی میں دھکا دیا ہوگا۔ اماں جی، یہ جو آپ کافی دنوں سے عجیب سی باتیں کر رہی ہیں میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی۔ آپ کے گھر میں کوئی اور اوپری مخلوق ہے، اور آپ یہ کیوں کہتی ہیں کہ خدا ہمیں موت دے دے؟ اور میں نے آپ کے گھر کی تیسری منزل پر ایک پریشان حال بے چین عورت دیکھی، آخر ماجرا کیا ہے؟ مالکن اماں میرا سوال سن کر ایک ٹھنڈی سانس لینے کے بعد بولی بیٹا تمیز الدین، دراصل ہمارے گھر کی خوشیوں کا قاتل کوئی ایک نہیں کئی کردار ہیں، لیکن میں تمہیں اس گھر کی بربادی کی کہانی اپنی زبانی نہیں سنا سکتی، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ میں نے پوچھا ایسی کون سی وجوہات ہے جو آپ اپنے گھر کی کہانی سنانے سے گریزاں ہیں؟ بس بیٹا کچھ عمروں اور نعتوں کا فرق اور تقدس والی مجبوری ہے جو تمہیں تمہارے دل کے اندر اٹھنے والے سوالات کا جواب نہیں دے سکتی۔ تم ایسا کرو، میرے گھر کی کہانی اور اپنے باپ کی موت کا کارن منو بابا سے سن لینا۔ منو بابا نے مجھے ایک بار ایسا سوال کرنے پر ڈانٹا، وہ تو مجھے کچھ نہ بتائیں گے۔ میں نے فوراً ہی کہا بیٹا میں منو بابا سے کہوں گی کہ تمہارے تجسس کو ختم کرے، کیونکہ اب وقت کا تقاضا کچھ ایسا ہے کہ تمہیں اس گھر کی حقیقت بتا دی جائے، کیونکہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ تمہیں اس گھر کی بھیانک کہانی نہ سنائی جائے جہاں تمہاری ابا کی موت ہوئی۔ تم کل صبح آنا، منو بابا تمہارے دل میں اٹھنے والے سوالات کا جواب ایک کہانی کی صورت میں لازمی دیں گے۔ دوسرے دن صبح کے وقت میں مالکن اماں کے گھر پہنچا، انہوں نے مجھے بٹھا کر منو بابا کو آواز دی، وہ آئے تو انہوں نے مجھے کہا تمیز الدین تم ایسا کرو، میرے ساتھ چھت پر آؤ، لیکن پہلے تم مالکن کے ساتھ چائے پانی کر لو۔ چائے پینے کے بعد منو بابا نے مجھے اوپر سیڑھیوں کی جانب آ جانے کا اشارہ کیا، اور میں جب ان کے ساتھ چھت پر پہنچا تو وہاں اس عورت کو اسی طرح بے چین مسلسل ٹہلتے دیکھا۔ اس کے چلتے قدموں میں ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہ تھا۔ میری نگاہ اس عورت کے خبط الحاظ سراپے کا طواف کر رہی تھی کہ منو بابا نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کراتے ہوئے کہا پہلے تو میں تم سے اس گزشتہ رویے کی معافی مانگتا ہوں جب میں نے تمہیں ڈانٹا تھا کہ تم ہماری ذاتی زندگی میں دخل مت دو۔ میں نے کہا منو بابا اب میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ اس بات پر پریشان مت ہوں۔
मुन्नू बाबा कुछ देर की खामोशी के बाद बोले, मैं कभी किसी कीमत पर इस घर की तारीख गोशों से पर्दा ना उठाता, लेकिन मालकिन के हुक्म ने मुझे अपनी जुबान खोलने पर मजबूर कर दिया। बेटा, तुम ये सन्नाटे से बराब और इसरारगर और इस टहलती खामोश लड़की को तक रहे हो। बाखुदा पहले ऐसी ना थी, ये तो बहुत शौक चंचल MA पास पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की थी और इस घर में तो खुशियां रक्स करती थी। इस लड़की का नाम रानी है। ये अपनी बड़ी बहन परवीन के बाद दूसरे नंबर पर थी। इन दोनों से पहले इनके बाप सेठ इस्माइल औलादे पैदा होकर जवानी की हदूद को छूने से पहले ही राहे अदम हो गई थी। बहरहाल इस घर में 3 भाई रहा करते थे। उन 3 भाइयों में इसका बाप सेठ इस्माइल सबसे बड़ा था। दूसरा छोटा भाई मुख्तार के बेटे तुफैल से और रानी की मंगनी हकीमुद्दीन के बेटे राव से हुई थी। तीनों भाइयों और भांजों में इत्तेफाक बहुत था। यही वजह थी कि तीनों ने फैसला किया कि अपने बच्चों की शादियां आपस में कर लेंगे और फिर ऐसा ही हुआ था। परवीन ने जब FA किया तो उसकी शादी तुफैल से हुई, जबकि रानी की शादी इसलिए रुकी कि उसका मंगेतर रऊफ इंग्लैंड में पढ़ रहा था। उसी दौरान मुख्तार यानी परवीन के ससुर को मुंबई में अच्छा मकान मिल गया था, लिहाजा परवीन को वहाँ जाना पड़ा। इधर रानी ने भी अपनी तालीम को जारी रखा। वो MA करने के बाद किसी कॉलेज में लेक्चरार बनना चाहती थी। रऊफ इसे बहुत मोहब्बत करता था। वो दियारे गैर इंग्लैंड से इसको ना सिर्फ मोहब्बत नामे बल्कि तहाइफ भी भेजता था। रानी अपनी चचाओं और बाप की चहेती और मरकज़े निगाह थी। इस घर के तमाम बासी इंतहाई सुखी और खुशगवार जिंदगियां गुजार रहे थे। और फिर इस खानदान की बर्बादी का आगाज कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन रानी की बहन परवीन का हाथ बम्बई से आया कि वो शाहजहांपुर आना चाहती है। दरअसल उसके यहाँ औलाद न थी। उसने पिछले 3 सालों में बहुत से टोटके, डॉक्टरी, हकीमी इलाज किए, लेकिन सबसे बेफायदा रहा। औलाद होने की सबील नजर न आ रही थी। दूसरी जानिब उसकी सास और खावन ताने तशने दे रहे थे। परवीन ने खुफिया तौर पर लिखे इस खत में लिखा था कि मेरा खावन मेरी बेऔलादी के बाइस सौतन लाना चाहता है। मुझे किसी ने मशवरा दिया है कि शाहजहांपुर में एक क्रिश्चियन तावीज खंडे वाला रहता है। मैं उससे मिलूं। वो औलाद के मसले के बारे में बहुत मशहूर है। इसके इलाज से काफी लोगों को फायदा हासिल हुआ। मैं इस घर से घर आना चाहती हूँ। परवीन जब शाहजहांपुर अपने घर आई तो उसके घर वालों ने इब्तदाई तौर पर उस क्रिश्चियन आमिल के बारे में मालूमात हासिल की तो उन्हें पता चला कि इस आमिल के अमल के बायस अब औलाद जोड़ों के यहाँ बच्चे हुए हैं। परवीन के माँ बाप ने अपनी बेटी को इजाजत दी कि वो मज़कूरा क्रिश्चियन आमिल के पास चली जाए। तय हुआ था कि परवीन के साथ अम्मा जाएंगी, लेकिन उस दिन इत्तेफाक से अम्मा बीमार हुई, सो उनकी जगह परवीन ने रानी को कहा कि तुम मेरे साथ चलो। परवीन और रानी जब उस क्रिश्चियन आमिल के पास पहुंची तो वहाँ बकूल परवीन के उनकी निगाहों के सामने अल्लाह मुआफ करे बदशक्ल चिचित ज़दा काली स्याह रंगत वाला उदैर उम्र का आदमी मौजूद था। वो शक्लो सूरत से औरत परस्त किस्म का लग रहा था। उसने परवीन को कहा कि वो इसे ऐसा मौसर टोटका बताएगा जिसकी बदौलत उसके यहाँ औलाद जरूर पैदा होगी और वो भी जुड़वा, लेकिन इसकी कीमत उसे पैसे में नहीं किसी और सूरत में देनी होगी। परवीन ने परेशानी के आलम में पूछा था क्या कीमत। उस बदशक्ल क्रिश्चियन आमिल ने रानी के सरापे का जायजा लेते हुए कहा, औलाद होने की सूरत में इस लड़की की शादी मुझसे कर दी जाए। परवीन उस वक्त अपनी गर्ज में इतनी महव थी कि उसने आमिल की इस बात का ध्यान न दिया। दूसरी जानिब रानी ने बात को आमिल का मजाक समझते हुए कहा, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, तू बस मेरी बहन की माँ बनने की तमन्ना पूरी कर दे। आमिल ने परवीन को टोटका बताते हुए कहा, मेरी इस शर्त की किसी को कानो कान खबर ना हो। इस साल हामन ने चाहा तो तेरी कोख से 2 खूबसूरत लड़के पैदा होंगे, ये मेरी तरफ से गारंटी है। उसकी ये बात सुनकर परवीन ने अपने पर्स से जमाने के लिहाज से 100 रुपए जब क्रिश्चियन आमिल को दिए तो उसने उसे वापस कर दिए और फिर रानी की तरफ आशिकाना अंदाज में देखते हुए कहा, तुम मुझसे शादी करने वाले वादे पर कायम रहना। परवीन जो टोटका लेने के बाद आमिल की जानिब से 2 बेटों की खुशखबरी सुनकर पागल हो रही थी, उसने आमिल के मुंह से निकले हुए रानी के बारे में अल्फाज पर जरा बराबर गौर न किया और फिर ठीक 10 माह के बाद बाकी परवीन के हाथ 2 खूबसूरत जुड़वा बेटों ने जन्म लिया और वो अपने ससुराल हामन और खानदान में सुरखरू हो गई थी। वो जब अपने दोनों नौमौलूद लड़कों को लेकर शाहजहांपुर आई तो सेठ इस्माइल और परवीन ने यह फैसला किया कि वो क्रिश्चियन आमिल को उस वक्त के लिहाज से 1000 रुपए और कुछ तोहफे देंगे। इस काम के लिए वो मुझे भी साथ ले गए। हम जब उस क्रिश्चियन आमिल के घर पहुंचे तो वहाँ उसने बड़े दिलेराना अंदाज में कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो रानी से शादी करनी है, वो तो मुझसे वादा करके गई थी। सेठ साहिब, परवीन और मुझे इसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर शदीद गुस्सा आया। मुंह संभाल कर बात कर बेगैरत, सेठ साहिब ने उसे डांटते हुए कहा,
اس نے بڑے آرام سے کہا، آپ مجھے یہ الفاظ نہ کہے، میں نے تو اپنے کام کا معاوضہ مانگا ہے، اور ویسے بھی تمہاری بیٹی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، پوچھ لو، یہ سامنے کھڑی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ پروین نے اسے لتاڑتے ہوئے کہا۔ ذلیل انسان، میری بہن کی چچا کے بیٹے سے منگنی ہوئی ہے۔ اور پھر پروین نے اپنی برداشت کے دائرے سے نکلتے ہوئے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اور اسماعیل صاحب نے اس کو بہت مار لگائی۔ تمہیں میری بے عزتی بہت مہنگی پڑے گی، دیکھنا میں تم لوگوں کا کیا حال کرتا ہوں۔ کرسچن عامر نے اپنا خون آلود چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہم نے پولیس میں رپورٹ بھی کی، لیکن تھانے والوں نے اپنی مٹھی گرم کر کے اسے فارغ کر دیا تھا۔ وہ عامل بڑا جنونی انسان تھا۔ اس نے پھر یہ کیا کہ ایک دن بھرے بازار میں رانی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تو مجھ سے وعدے کے مطابق شادی کر لے، تو میرے دل کو بھا گئی ہے، اور اگر تو نے مجھ سے شادی نہ کی تو یاد رکھ، میں تجھے کسی مرد کے قابل نہ چھوڑوں گا، دنیا تجھ پر تھوکے گی۔ وہاں موجود دکانداروں نے اس کی خوب پٹائی کی تو وہ چلا گیا۔ ادھر رانی کی بہت بدنامی ہوئی۔ اس نے انگلینڈ روف کو ہاتھ لکھا کہ خدا کے لیے سب چھوڑ کے فوراً آؤ میرے ساتھ، یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ روف فوراً ہی انگلینڈ سے آیا۔ وہ بڑے دل والا، پڑھا لکھا اور شریف انسان تھا۔ اس نے تمام حالات جانے کے باوجود رانی اور روف کی گھر والوں نے طے کیا کہ شادی کے فوراً بعد رانی انگلینڈ چلی جائے گی۔ ان کے اس اقدام سے رانی اس منحوس کرسچن سے دور ہو جائے گی۔ رانی کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، لیکن روف جب رات کو دلہن کے کمرے میں گیا تو اس نے گھونگھٹ اٹھاتے ہی اسے بھوسے محبت دینے کے بجائے اپنی ناک پر رومال رکھ لیا۔ رانی نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا میں دلہن نہیں، کوئی بھنگن ہوں جو آپ نے اس طرح اپنی ناک پہ رومال رکھا؟ روف خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ رانی نے تنگ آ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم یکدم جھٹکے سے میرے وجود سے علیحدہ کیوں ہو گئے ہو؟ اب روف نے آہستہ سے لب کھولتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے وجود سے عجیب سی بدبو آ رہی ہے۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ رانی نے روتے ہوئے سوال کیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں رانی، تمہارے بدن سے۔ رانی تو جیسی جنون میں آ گئی۔ اس نے روف کو جھنجھوڑا، چلاتے ہوئے کہا، دیکھو میں گلاب اور اپٹن جیسی خوشبو سے نہائی ہوں، تم کیسی پاگلو جیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ پوری طرح چیخنے لگی۔ رانی کیونکہ اسی گھر میں بیاہ کر اسی گھر کے دوسرے پورشن میں آئی تھی، اس لیے اس کی چیخو پکار نے رانی اور روف دونوں کے گھر والوں کو کھلا کے رکھ دیا۔ سب لوگ حجرہ روسی کے دروازے پر بڑے پریشان کن انداز میں پہنچے تھے، جہاں عذاب بڑا تھا۔ بڑی بیگم اور سیٹھ اسماعیل نے گھبرا کر روف سے پوچھا کہ آج تمہاری خوشیوں والی سہاگ رات ہے، پھر یہ کیا مواجرہ ہے؟ اس پر روف نے بڑی مایوس کن انداز میں کہا، رانی کے جسم سے بہت بدبو آ رہی ہے۔ بیٹا تم کتنی بھونڈی اور عجیب بات کر رہے ہو، دیوانے ہو گئے ہو کیا؟ روف کی ماں نے اسے غصے اور ڈانٹتے ہوئے کہا، میں کوئی دیوانہ نہیں، میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ رانی کے وجود سے بدبو آ رہی ہے۔ روف کی یہ بات سن کر بڑی مالکن نے جنونی حالت میں سب کو دھکا دیا، آگے بڑھ کر پاگلو کی طرح رانی کے جسم کو اپنی ناک لگا کر سونگتے ہوئے بولی، ارے بیوقوف، اس کے جسم سے تو حنا، اپٹن، گلاب اور دیگر چیزوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ روف تم نے کیوں اپنی سہاگ رات کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے؟ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ روف اب بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ اچھا بیٹی تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ کمرے میں چل کر سو جاؤ۔ روف مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم بیمار ہو، تم بھی آج رات علیحدہ سو جاؤ، صبح کچھ فیصلہ کریں گے۔ صبح ہوئی تو وہ ولیمے والے دن گھر کے تمام افراد یعنی سسرال اور میکے والے افسردگی کی تصویر بنے تھے۔ اس رات روف کو بزرگوں نے سمجھا بجھا کر رانی کے کمرے میں بھیجا۔ رانی کے جسم پر کئی قیمتی خوشبو اور عطریات کی بوتلیں انڈیلی گئی۔ پورا کمرہ دلکش خوشبو سے مہک گیا تھا۔ سب کو امید تھی کہ بکری بات بن جائے گی، لیکن اس بار بھی روف کو رانی بدبو سے بڑا گھٹا لگی۔ اس نے بہت مجبوری والی کیفیت میں رانی سے رخ موڑ کر کہا، میں تمہیں دل سے اپنی بیوی مانتا ہوں، یہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا اس کے باوجود مجھے تم سے محبت ہے، لیکن میں تمہیں زوجیت کا حق نہیں دے سکتا اور نہ تمہارے ماتھے پر طلاق کا کلنک لگاؤں گا۔ یہ کہہ کر روف کمرے سے ایسے نکلا جیسے رانی کے دل سے نکلا ہو۔ رانی تو بیاہی ان بیاہی سی ہو گئی تھی۔ ارد گرد کی عورتیں اور باتیں بنانے والے اسے آدھی دلہن کا تانا دیا کرتے۔ ان حالات کے باعث سیٹھ اسماعیل اور عبد الحکیم کی لڑائی ہوئی۔ روف واپس انگلینڈ چلا گیا۔ خوشیوں بھرے گھر میں اداسی نے ڈیرے ڈال لیے۔ پروین اور اس کے شوہر نے رانی کو جگہ جگہ ڈاکٹر، حکیموں اور مولویوں، تعویذ کھنڈے والے کو دکھایا۔ سب نے مشترکہ طور پر یہی کہا کہ روف کے دماغ میں شاید کوئی جادو کر دیا ہے، ورنہ تو رانی بظاہر میڈیکلی طور پر ٹھیک ہے۔ البتہ ایک کالے علم کرنے والے نے یہ بتایا کہ رانی پر اس کرسچن عامر نے کچھ ایسا عمل کیا کہ جو بھی مرد اس کے قریب جائے گا وہ اس کے جسم سے نکلنے والی بو سے نفرت کرے گا، اور یہ بدبو صرف اس کے قریب جانے والے مرد کو ہی محسوس ہوگی۔
رانی اب سارا وقت اس دن کو کوستی اور پروین سے لڑتی کہ کاش میں تمہارے ساتھ اس حرام زادے عورت پرست حامل کے پاس نہ جاتی اور اس سے مذاق میں یہ نہ کہتی کہ میں تجھ سے شادی کروں گی، کاش میں اس کے منہ پر اسی لمحے تھپڑ رسید کر دیتی۔ رانی کے حالات دن بہ دن بدتر ہونے لگے۔ رؤف اپنی تعلیم مکمل کر کے مکمل طور پر انگلینڈ میں سیٹ ہو گیا، لیکن اس نے رانی کو نہ تو طلاق دی نہ ہی اپنے پاس بلایا۔ اب رانی روزانہ اسے خط لکھتی کہ رؤف مجھے تم سے شدید محبت ہے، دیکھو میرے وجود سے اب بدبو نہیں آتی، خدا کے لیے لوٹ آؤ، لیکن اسے وہاں سے کوئی جواب نہ آتا۔ بالآخر وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ پھر ایک دن رانی نے شدید مایوسی اور پریشانی کے عالم میں یہ شرمناک حرکت کی کہ اس نے محلے کے ایک بچے کو بلا کر اپنا جسم چیک کرنے کی خاطر اسے اپنا وجود دکھایا اور سنکھایا، لیکن اس بچے نے بھی شدید گھبراہٹ کے عالم میں یہ کہا، باجی مجھے تمہارے بدن سے مرے ہوئے چوہوں کی بو آ رہی ہے۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ رانی گھر سے غائب ہو گئی۔ اسے بہت تلاش کیا گیا، پولیس میں رپورٹ درج کروائی گئی تو پتہ چلا کہ وہ اس کرسچن عامل کے گھر چلی گئی۔ اس کو قتل کرنے کے لیے تیز چھری سے اس پر وار کیے۔ رانی کو پولیس نے عامل پر حملہ کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا تھا، جبکہ شدید زخمی حامل نے چوتھے روز یہ کہہ کر دم توڑا کہ رانی تو نے مجھ سے شادی نہیں کی، تو وعدہ خلاف ہے، دیکھ تو اب ساری زندگی کسی مرد کی غربت کو ترسے گی، جو بھی مرد تیرے قریب آئے گا وہ تجھے دھتکارے گا، تو اور تیرے گھر والے ساری زندگی مصائب کا شکار رہیں گے، تم موت مانگو گے تو بھی تمہارا مذاق اڑا کر چلی جائے گی، اور میں مرنے کے بعد بھی تمہارے گھر کے در و دیوار میں بس کر بدرو کی شکل میں تمہیں بے سکون کرتا رہوں گا۔ بس بیٹا یہ سب کہہ کر وہ عیسائی عامل مر گیا۔ اس کے ساتھ ہی سیٹ اسماعیل بیٹی کے صدمے میں مر گئے۔ رانی کو عدالت نے عامل کی چال چلن میں خراب سے واقف ہونے کے بعد اس کے قتل کے جرم میں سزائے موت کی بجائے 10 سال کی سزا سنائی۔ وہ جیل کی سزا میں پاگل ہو گئی۔ چچا حکیم اور ان کا کنبہ اس منحوس مکان سے چلے گئے تھے۔ اب اس گھر میں بڑی مالکن اور رانی بی بی ہیں اور بیٹا، ہو سکے تو ہمیں معاف کرنا، ہم اگرچہ تمہارے ابا کی بے وقت موت کے ذمہ دار تو نہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ گھر اس کا باعث بنا۔ وہ حبیس عامل تو مر گیا، لیکن اس کی روح اب بھی اس گھر کے در و دیوار میں ہمارا سکون اور خوشیوں کو برباد کرنے کے لیے ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اس کی بھٹکتی روح جب کبھی بھی نظر آتی ہے اس گھر کو سجایا جا رہا ہے یا اس کی خوشیوں کا کوئی سامان ہو رہا ہے تو وہ کسی ہیلے بہانے سے اسے پامال کر دیتی ہے۔ اس روز جب تمہارے ابا تم اور تلواری رام چونے اور پینٹ کا کام کر رہے تھے تو میں بڑی مالکن کے کمرے میں موجود ان کی معمول کی دوائی بنا رہا تھا، تو اچانک میرے ہاتھ سے دوائی کی شیشی بے اختیار گر کر ٹوٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے در و دیوار میں جو اسرار محسوس ہوا تھا، یہ سب کچھ بس میں محسوس کرتا ہوں اور سمجھ جاتا ہوں کہ اس حبیس عامل کی روح کوئی شیطانی حرکت کرنا چاہ رہی ہے۔ بس اسی لمحے نیچے سے تمہارے ابا کی سیڑھی کے گرنے کی آواز آئی۔ ظالم کرسچن عامل کی روح اپنا کام کر چکی تھی۔ منو پاپا نے یہ کہانی مکمل کرنے کے بعد مجھ سے کہا، بیٹا میری تم سے استدعا ہے کہ تم نیچے اتر کر اب کہیں رکنا نہیں، سیدھے اپنے گھر جانا اور کبھی اس طرف لوٹ کر نہ آنا۔ میں نے اس گھر سے نکلتے ہوئے جب آخری بار بے چین ٹہلتی رانی کو دیکھا تو وہ اپنے بازو کو مسلسل سونگے جا رہی تھی۔